बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो खबरें हैं और दो खबरें क्या कि दो तरफ की डेवलपमेंट्स हैं और अपोजिशन वाले अपने खुल के खेलना शुरू हो गए हैं, कार्ड दिखाने शुरू कर दिए हैं उन्होंने अपने, और खुलकर बातें करनी शुरू कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल रात जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के ग्रुप से, उस गुफ्तगू का आपको मालूम है कि उसमें क्या कहा गया। बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं, लेकिन उस गुफ्तगू के पीछे की कहानी क्या है वो आपको मैं गुजारिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो दूसरी खबर है, और मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहम खबर है, क्योंकि मुल्क की जो जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं बागडोर जिनके हाथ में है, उनके गलत फ़ैसले मुल्क को तबाही से दुचार कर सकते हैं। बड़े रवायती जुमले हैं, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ जट की ज़बान में तो वो ये है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं जी को अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। तो इमरान खान साहब ख़ुद को तो वो कहते ही हैं कि मैं ना सियासतदान हूँ ना मैं रवायती वो उस तरह का लीडर हूँ, मैं एक और तरह का आदमी हूँ। वो अपने आप को शायद वो कोई जिसको कहते हैं रिफॉर्मर टाइप की कोई चीज़ समझते हैं। तो बहरहाल उनकी तरफ से खबरें जो हैं वो खौफनाक आ रही हैं। अपनी किचन कैबिनेट में बैठकर वो बंदे जो पता है कि ये मैसेज पहुँचा सकते हैं मतलूबा शख्सियत तक, और वो मतलूबा शख्सियत कौन है? मतलूबा शख्सियत मैं नाम भी ना लूँ तो लोग पहचाने, तारुफ अपना आप हवा बहार की है। शेर हो गया। तो ये जनाब आपको पता है कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो उन तक पैगाम पहुँचाने का कसदन बंदोबस्त किया गया कि एक ऐसा शख्स जो उस तरफ भी राब्ते में है उसके सामने बैठ के एक अब्यूसिव लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ी सतही बाजारी लैंग्वेज यूज़ की, मतलब एक अपने मातहत से मुतल्लिक, मातहत भी वो जो उनके एक वज़ीर के नीचे जो सेक्रेटरी होता है उसके नीचे मातहत, यानी कि वज़ीर सेक्रेटरी तीसरी जगह का मातहत यूँ कह लें, उसको जनाब ये मैसेज पहुंचाया गया बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज में कि मुझे पता है कि मतलब बाबा सब जानता है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि बाबे ने सब पता है कि आप ही बेसिकली ये जितना भी इनकलाब बर्पा किया जा रहा है या इनकलाब बर्पा कर रही है अपोजिशन, इसके पीछे आप हैं। तो अगर आपने मतलब ये कि अपनी लाइन एंड लेंथ जो है या अपने इरादे तब्दील ना किए ये तहरीक अदम एतमाद हलाशेरी वाले, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? मैं तो बड़े मोहतात और बड़े सलीके से बड़े तरीके के साथ, और ज़ाहिर है कि एक वो बकौल जनाब नुसरत जावेद के 2 टके का सहाफ़ी तो 2 टके का रिपोर्टर, तो हमारी बसात औकात तो इतनी है, तो लिहाजा हम तो बड़ी तहजीब और अदब एहतराम के साथ मैं आप तक वो अल्फाज ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ जो उन्होंने किए थे कि मैं ये कर देंगा मैं वो कर देंगा। वो लैंग्वेज जो यूज़ नहीं होनी चाहिए और वो जो इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ हो, तो वो वाली लैंग्वेज। अब पता नहीं वो अगली पार्टी ने उसी लैंग्वेज में उसी तरह ही जाके वो बातें बताई या मेरी तरह वो दीद लिहाज से उन्होंने काम लिया। तो वो जाके उनको बताया गया कि जी कि वो पीएम साहब जो कहते हैं कि इधर ये रिक्विजिशन टेबल होगी कौमी असम्बली में, उधर मैं अपना काम ला देंगा। वो क्या है कि मैं आपको मतलब वापसी का रास्ता, घर का रास्ता दिखा दूंगा। मैं वो जो मतलब मुद्दा है इमरान खान साहब का, मैं वो बड़े नरम अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूँ जो उन्होंने मैसेज कन्वे करवाया एक अपने किचन कैबिनेट के ख़ास आदमी के ज़रिए। तो वो ये था कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने कच्ची गोलियां खेली हुई हैं, और आप लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं आप लोग ये समझते हैं कि मैं शायद किसी 10वें नंबर वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जनाब ये लाहौर पेशोर, समझ रहे हैं ना बात आप, और मामला लाहौर पेशोर दे चल रहा है। बहरहाल चलें, तो वो कहते हैं कि जी कि आपका ये ख्याल है कि मैं बस उस हाथ पे हाथ धर के वेट करता रहूँगा कि कब रात के 12 बजें, मतलब मतलूबा टाइम पूरा हो, वो जो कैलेंडर ईयर है वो पूरा हो, तो फिर मैं जनाब कोई अपनी जो चाल है वो चलूँ या जो मैंने करना है मैं वो करूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने कोई सुखना सुखी है, इस जिसको पंजाबी में कहते हैं, मैंने कोई मन्नत मानी हुई है या मैंने कोई लिख के दिया हुआ है कि मैं तेनू ही लावांगा। नहीं,
اس طرح نہیں. میں جو کوئی سینئر ترین آدمی ہوگا پیچھے، یا ویسے بھی وہ تو اختیار ہوتا ہے وزیر اعظم کا کہ وہ جو سینئر تین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو لگا دے. تو عمران خان صاحب حفظ ما تقدم کے طور پر کہ ان کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے، یعنی کہ جو غلطی نواز شریف صاحب نے 12 اکتوبر کو کی تھی کہ ایک ایسا بندہ جس نے کور بھی کمانڈ نہیں کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے وہ آئی سی اے کے ڈی جی تھے اور وہ من پسند تھے، ان کو انہوں نے آرمی چیف کو کی وطن میں غیر موجودگی کے دوران ان کو پروموٹ کر دیا تھا. ایسا ہی ہوا تھا نا اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر نتیجہ یہ نکلا تھا کہ فائر بیک ہو گیا یا بیک فائر ہو گیا تھا اور ریٹیلیٹ کر دیا تھا ادارے نے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں جو سینئر موسٹ ہوگا میں اس کو لگاؤں گا اور چیزیں سموتھ ہوں گی، میں رہوں نہ رہوں، میں اگلے کو نہیں رہنے دوں گا، آپ کو نہیں رہنے دوں گا. مطلب کہ آپ میرا بندوبست کریں گے، میرا مکو ٹھپیں گے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا مکو نہ ٹھپوں، مجھے ڈبوئیں گے تو میں آپ کو بھی لے کے ڈوبوں گا. اور اس وقت جو اعزاز سید صاحب کل والی بات ان کی جو کالم شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اپنے سبارڈینیٹس کو کہ اور تحریری طور پر آگاہ کر چکے ہیں کہ آپ نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا. لیکن ایک جس طرح ایک آئی ایس آئی ایک ادارہ ہے وزیر اعظم کے ماتحتی میں کاغذی طور پر، اسی طرح ایک اور ادارہ ہے وہ عمران خان صاحب کی ماتحتی میں آئی بی، اور وہ سلمان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر سلمان اس طرح کر کے ان کا نام ہے، جو ڈی جی ہیں موجودہ، وہ اعظم خان صاحب کے بقول اعزاز سید صاحب ان کے بقول کہ وہ نہ صرف اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے بڑے قریبی آدمی ہیں، اور بلکہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو لوگ بغاوت کر سکتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ہوگی اس طرف کی بات. اور پھر یہ اپوزیشن کے ایک دو لوگوں کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو یہ تو ان کے لیے ایک پوئٹک جسٹس والی بات ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ ایک ٹرائکا تھی جس نے مثلا مسلم لیگ نون کی حکومت کا یا نواز شریف صاحب کا کما کیا، اور ان کے خلاف پاناما والی جو تھی چال چلی گئی اور عدالتوں کو استعمال کیا گیا، اور پھر مطلب کہ الیکشن میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں میں نے جس طرح کر کے کی تاریخ کا حصہ ہیں. اب وہ اوپن سیکرٹ ہے وہ کس طرح کر کے معاملات ہوئے تھے. تو اگر عمران خان صاحب کو اس نہج پر لے آتی ہے اپوزیشن کہ مطلب وہ خود بھی جا رہے ہیں اور جو ان کو لائے تھے ان کو بھی وہ لے کے آ رہے ہیں، ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تو پھر تو وہ ان کے لیے پوئٹک جسٹس ہے. اور وہ پھر بڑا سینہ تان کے کہیں گے کہ دیکھا یہ ہوتا ہے قدرت کی اللہ کی لاٹھی بے آواز، کہ یہ آپس میں ہی لڑ پڑے اور وہ لے کے آئے تھے جو ان کو یہ لے جانے والے بنے، مطلب جن کے اوپر الزام ہے، جو پی ڈی ایم والے یا مسلم لیگ نون والے الزام لگاتے ہیں کہ جی 1 2 3 یہ 3 4 پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے، آر ٹی ایس بٹھائے، عمران خان کو لے کے آئے، بلا بلا بلا، جو بھی الزامات ہیں وہ سارے ایک دوسرے کا دست و گریبان اب چاک کریں گے اور ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے اور ایک دوسرے کو گھر خود ہی بیچیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک پوئٹک جسٹس، ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی. یوں کہہ لے کہ عمران خان صاحب اول تو رہتے نہیں، اگر رہ بھی گئے تو ان کے تو پیسے پورے ہو گئے. سمجھے نا اس بات کو، وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ وہ والی بات آ جائے گی. تو اب یہ ایک صورت یہ ہے اس طرح والی کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ اس بات پر بھی بڑے راضی ہیں کہ پامیں این جی ہو جائے، نو پرابلم. لیکن جو دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما گئے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور بلکہ اگلے 48 گھنٹے میں جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی خاموشی کی وجہ سے وہ جو اعزاز سعید صاحب نے بڑی کھل کے بات کر دی کہ ایک شخصیت کے ساتھ جا کے ملے تھے شہباز شریف صاحب بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی، اور اس کے بعد یہ سارے متحرک ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا خدشہ درست ہے کہ جی کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی غیر سیاسی ہاتھ ہے یا کوئی ریاستی ذمہ داروں کا ہاتھ ہے یا ان کے پلانز ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بقول سعید چوئی صاحب کے کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم کب لا رہے ہیں، ہم تو صرف ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے خدشات درست ہیں
کہ اور یہ جو اپنا کیا نام ہے جی ان کا، اعزاز سید بھائی نے جو خبر دی ہے وہ بھی درست، یقیناً درست ہوگی وہ والی خبر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم اس سے زیادہ گہری ہے جو گیم عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنہوں نے یہ گیم چلائی ہے وہ ان کے ایکسپیرینس بڑے ہیں اور انہوں نے پلان اے، پلان بی، پلان سی، سارے پلان بھی رکھے ہوں گے. اور ان کو مطلب یہ کہ نلیفائی کرنا یا ناک آؤٹ کرنا، مکو ٹھپنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور کیونکہ اس کا ایک آسان حل، ایک سینئر صحافی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ والی بات بڑے کہتے ہیں نا باریکی کے ساتھ مجھے سمجھائی یہ والی بات کہ دیکھیں کہ یہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی، اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی یونیفیکیشن بلاک ٹائپ کوئی چیز بن جائے اور وہ کہیں ہمیں عمران خان صاحب پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد کا ووٹ لیں، اعتماد کا ووٹ لیں. اور سمجھے نا بات کو، وہ اس طرح چل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ والی کہی ہے کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ اتحادیوں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے، یعنی کہ وہ جو خبر آئی تھی پہلے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے تو چنڈی گرا دی گئی ہے چودھری برادران کو، اور چودھری برادران کا یہ دکھ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کل عمران خان صاحب یا پرسوں عمران خان صاحب جب ان کے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے آ کے کوئی بات ہی نہیں کی تحریک عدم اعتماد کی. اور ابھی تک ہمارا فیصلہ محفوظ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے دو ٹوک آ کے بات بتا دی اور کہا کہ یہ خبریں فیڈ فواد چوہی صاحب کروا رہے تھے. فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طارق چیمہ صاحب تو اس میٹنگ میں ہی نہیں تھے اور میں اس میٹنگ میں تھا. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مطلب جو چال یا پلان کرنے والے ہیں، جنہوں نے پلان کیا ہے، وہ شاید پلان یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اپنی کوئی جو ہے وہ توڑ پھوڑ سامنے نظر آنی شروع ہو. اور پھر 48 گھنٹے اسی لیے اہم ہیں. میں ویسے بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اتنے کاکے نہیں ہیں کہ وہ اپنے کارڈ جو ہیں وہ وقت سے پہلے شو کر دیں، یعنی کہ وہ وقت سے پہلے کہہ دیں کہ جی بس ریکوزیشن بھی تیار ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. گیم کچھ وکھری ٹائپ کی ہونی ہے اور وہ زیادہ کرینس قیاس جو بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو اور کہنے والے عمران خان صاحب کو جا کے سمجھا بھی سکیں کہ سر یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو کہہ لیں کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ راولپنڈی کے قریب ہیں، وہ صحافی ہیں اور وہ بڑا کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باور کروایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس نہ بنانے کی کوشش کریں. آپ جو یہ اقدامات لے رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب نے بھی لینے کی کوشش کی تھی، ہم نے تب بھی مخالفت کی تھی. تو اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے کہ مطلب ہوش کے ساتھ چلیں، جذباتی ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، زیادہ نقصان ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن تو چاہے گی کہ عمران خان صاحب جو راست اقدام ہے وہ اٹھائیں، بسم اللہ کریں، کیونکہ سپاہی اس طرف کے جتنے گریں گے فائدہ اپوزیشن کو ہی ہوگا. تو یہ والی چیزیں چل رہی ہیں. اور مولانا سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کہ وہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا. تو اب کل رات کو جو تھا پروگرام شاہ زیب خان زادہ صاحب کا، اس میں فواد چوہی صاحب جو طنز فرما رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ان کو کہ جی آپ کے پاس تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے. تو حضور اعلیٰ وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وفاق میں وہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب بتائے جاتے ہیں. اور مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا سیٹ اپ کے لیے بھی سارے سسٹم پورے ہیں. ایک چیز جو رکی ہوئی تھی، بات اڑی ہوئی تھی کہ جو یونیفیکیشن والا بلاک ہے، اگر وہ ویسے ہی اگر وہ ٹیکنیکلی میں بنیاد کے اوپر جائیں کہ یونیفیکیشن بلاک کے مطلوبہ نمبر جو ٹارگٹ پورا کر لیا جاتا ہے تو پھر تو وہ ڈیفیکشن کلاز ان پر نہیں لگتی. ایک تو یہ بات طے ہو گئی، بڑا آسان راستہ ہے یہ والا، مشکل ضرور ہے لیکن یہ کہ بعد کی جو ہے نا پیچیدگیاں وہ ذرا زیادہ نہیں ہوگی اس سے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارتاً یہ والی بات کہی. کچھ ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس تو 6 کے لوگ یعنی کہ اراکین قومی اسمبلی میں سے 6 لوگ ہیں، ہمیں تو چاہیے کم از کم 182 کے قریب.
تو ہمارے 162 ہیں تو ہم 20 نہیں, ہمیں 30 اوپر کرنے ہیں. یہ پلان جو ہے یہ زرداری صاحب کا ہے کہ کل کلاں کو جب ووٹنگ کی باری آئے گی تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. ہم نے جو منیمم ہے وہ 182 کا ہے, اور کوشش ہے کہ ہم نے 192 ممبر جو ہیں وہ ان کی یعنی اپنی تعداد یا اپنا سکور 192 تک لے کے جانا ہے. تو اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں اور کافی حد تک کام ہو چکا ہے, بلکہ وہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی, اور ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں, میں پہلے آپ کو نام بتا دوں, یہاں صادق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نون لیگ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر صاحب, اور JUIF سے مولانا اسد محمود, اکرم درانی صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ, یہ ممبر ہیں اور یہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور اب یعنی وہ جو 3 بندے مسلسل رابطے میں ہیں ہاٹ لائن کے اوپر, نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, اب یہ گو تھرو انہوں نے دینا ہے. اب چنڈی, ہری چنڈی یہ کہاں سے ہلنی ہے, یہ مطلب آ جائے گا سامنے. اس وقت میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد کے ایک بڑے اہم آدمی نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ 8 سے 14 مارچ اس سے ڈیلے نہیں ہوگا. اس سے ڈیلے اگر ہوگا تو پھر بڑی اور ہرڈلز پیدا ہو جائیں گی. یہ سارا جو ہے نا وہ 7 دن کی پھر وہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے سارا کچھ, وہ پھر جو کچھ بالکل ٹیکنیکلٹیز ہیں پھر کہ اگر PTI کے ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی, کیا اسپیکر کو پہلے کرنا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اگر پہلی جو ہے نا اسپیکر کے خلاف آئی, کیونکہ عدالتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اسپیکر صاحب نے کوئی ہینکی بینکی کرنے کی کوشش کی تو عدالتوں میں جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ میں اب آپ کو ذرا وہ جو ہے نا ٹوسٹ وہ بتانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے, یہ میرے پاس کوئی اطلاع سچ نہیں ہے, ایک اطلاع تھی وہ جو کل مسلم PTI کے قریبی عمران خان صاحب کے ساتھی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اپوزیشن والے فیس سیونگ کے لیے اسپیکر کے خلاف پہلے لے کے آئیں گے اور وہ بھی فارغ ہو جائے گی عدم اعتماد کی تحریک. تو اگر پہلے اسپیکر کے خلاف آئی نا جی اگلے 48 گھنٹے جو کی جو خوشخبری سنا رہی ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اتنے ہاٹ واٹرز میں نہیں, اتنے خطرے میں نہیں ہیں جتنے خطرے میں ہم تصور کر رہے ہیں. یہ ٹوسٹ بہرحال موجود ہے. سیاست ہے حضور, سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنا زور لگا رہا ہے. عمران خان صاحب اپنا زور لگا رہے ہیں, عمران خان صاحب کے چاہنے والے اپنا زور لگا رہے ہیں, اور اداروں کی بھرم کی وہ جو بھی آپ بات کہہ لیں وہ ان کی اپنی کوڑ ہے, وہ اپنا زور لگا رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال سے جو موقع سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں یعنی کہ اپوزیشن وہ اپنا ماحول بنا رہی ہے. تو کیا ہوگا 48 گھنٹے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی 14 تاریخ تک کچھ نہ کچھ تہہ پٹاس ہو جانی ہے, 8 سے 14 تک. اور ویسے بھی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا, تو وہ بھی اپنی اپنی گیم ہے نا جی. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جب جو ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے خطرہ عمران خان کے خلاف اتنا بڑھتا جائے گا. اب یہ خطرہ اتنا بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے, سیاست ہے, سیاست بڑا خطرناک کھیل ہے, فیصلہ یا نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو دل تھام کے رکھیں, فیصلہ آپ کی مرضی کا بھی آ سکتا ہے, نتیجہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی نکل سکتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.